अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज हमारा शब बारात स्पेशल, ये खुसूसी नशिस्त, ये खुसूसी गुफ्तगू निस्फ शाबान के हवाले से। और यकीनन ये एक हमारे लिए सबके लिए एक बड़ा अहम वक्त होता है, ना सिर्फ इसलिए कि अब शाबानुल मुबारक के बाद रमज़ान की आमद है, सिर्फ 15 रोज़ दूर हैं हम उस मुबारक महीने से, लेकिन रजब, शाबान और रमज़ान तीनों ही माह अपनी ख़ास अहमियत रखते हैं और मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए बड़ा अहम है कि अल्लाह ताला से अपने राब्ते को बहाल करें, अपने दिल को लगाएं और बख्शिश तलब करें। ख़ुसूसन अगर निस्फ शाबान की हम बात करते हैं, यानी शाबान की 15वीं शब, तो इसके हवाले से एक हदीस मुबारक है जो हज़रत बीबी आयशा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शाबान की 15वीं शब अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नुम से बख्श देते हैं, पनाह देते हैं, आज़ाद करते हैं, जितना कि बनी कल्ब की बकरियों के बाल। और इसमें फिर कुछ और रिवायतों से हमें पता चलता है कि कुछ लोगों के बारे में फिर भी तनबीह है, जो वालिदैन के नाफरमान हैं, जो काफिर हैं, जो अदावत रखते हैं, कपड़ा लटकाने वाले। यानी इन तमाम लोगों के हवाले से हमारी गुफ्तगू में यकीनन आज के मौजू में उसको हम ज़ेर बहस लेके आएंगे कि क्या रहनुमाई मिलती है और आज अल्लाह ताला को मनाने का, बख्शिश, आफ़ियत, रोज़ी, पनाह, इन तमाम चीज़ों को पाने का रास्ता क्या है। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो ज़रूर हमें भेजिए। आज सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जी इरम ज़िया जी। हमेशा जो हमारे दीनी मामलात के हवाले से प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, रहनुमाई हमारी करती हैं। बहुत शुक्रिया इरम जी आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा अल्लामा ज़ुहैर आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती ज़ैग़म अली गर्देज़ी साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। लामा साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूं, आज के दिन के हवाले से मौला अली का भी कौल है कि इस रात में हम बख्शिश, रोज़ी, आफ़ियत, अपने लिए सब कुछ तलब कर सकते हैं। सबसे पहले तो निस्फ शाबान की अहमियत और 15वीं शब की अहमियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये परवरदिगार आलम बड़ा गफ़ूर, बड़ा रहीम, बड़ा करीम है और अपनी रहमत के बांटने के इसने बहाने समझ लें आप, वसीले से कह लें आप, बना रखे हैं। इंसान को गाहे बगाहे दुनियावी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उसको ज़रा सा टच हिला के देता रहता है कि जो तुम पर गुज़र गई है मैं उसे माफ़ कर दूँगा, मेरी बारगाह में आ जाओ। तो उसके लिए उसने बहुत सी, जैसे रजब की 27 की शब है, जैसे 15 शाबान है, जैसे रमज़ान की आखिरी ताख़रातें हैं, ये रबीउल अव्वल की रात है, इसने परवरदिगार आलम ने दिन मुतय्यन किए हुए। यानी यूँ तो वो साल के 12 महीने और 12 महीने हर रोज़ के 24 घंटे उसकी रहमत जो है वो इंसान को नवाजने के लिए इंतज़ार में रहती है, मुंतज़र रहती है। और बक़ौल इक़बाल, हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं। तो लेकिन ये मख़सूस दिन होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि यूरोपीय ममालिक में यहाँ जब उनके कोई मजहबी त्यौहार होते हैं तो वो सेल लगाते हैं, कम कीमत पे कोई चीज़ देते हैं। ये जो मख़सूस अय्याम है, ये कम कीमत पे परवरदिगार आलम ज़्यादा दे रहा होता है। मसलन ये कि अगर आप एक रात को शब में कोई इबादत करते हैं तो वो इन रातों में, और जैसे ये है 15 शाबान की रात, इसमें उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। और इसकी रात की अहमियत यह है कि इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक तो रोज़ी मुक़द्दर होती है और मौत इसमें मुक़द्दर होती है, तय होता है कि अब इस साल किसकी ज़िंदगी कितनी है। तो ज़ाहिर है कि जब तय होती है तो अगर कोई उसकी बारगाह में पहुँचकर अपने गुनाहों की मग़फ़रत कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और अपने रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़े। यहाँ मैं एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कहूँ कि ये फरमान मासूम भी है कि रिज़्क़ में इज़ाफ़े से ज़्यादा बरकत तलब करो। बिल्कुल, बरकत होनी चाहिए, क्योंकि रिज़्क़ तो उसने मुक़द्दर कर दिया। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बात की है कि रोज़ी मुक़द्दर होती है और मौत के हवाले से, ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, ये दोनों पहलू साथ चलते रहते हैं। आज का इंसान महंगाई में, भूख और अफलास में, रोज़गार के हवाले से परेशान है, तो यकीनन रोज़ी और रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत सारे हाथ फैले हुए होंगे। मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं कि रिज़्क़ का जब अल्लाह ताला वसीला पैदा करता है, एक आम फ़हम अगर गुफ्तगू में हम देखते हैं तो रिज़्क़ से लोगों का गुमान दौलत, पैसा, शोहरत ही है।
لیکن رزق میں تو ہماری نیک نیتی، ہمیں جو بھلے لوگ ملتے ہیں، ہماری نیک اولاد، یہ سب کا شمار جاری ہے. تو آج ایک طرح سے سب کچھ ملنے کی رات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ شکریہ. ہمارے ہاں رزق کو ایک خاص مفہوم میں جس طرح آپ نے فرمایا اس کے لیے مختص کر دیا گیا کہ کھانا پینا یہی رزق ہے. رزق کا اگر اصطلاحی اور حقیقی معنی دیکھا جائے تو ہر اللہ رب العالمین کی نعمت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہماری جان سے متعلق ہو، مادی اشیاء سے متعلق ہو، یا کوئی بھی نعمت ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے، جس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ رزق کی تعریف پہ وہ صادق آتی ہے. اور پھر اس مقدس رات میں جو اس کی فضیلت پر احادیث وارد ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اللہ رب العالمین کی طرف سے جو منادی کی جاتی ہے، اور پوری رات یعنی غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن طلوع صبح صادق تک پوری رات اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ندا فرمائی جاتی ہے، ان کا ایک بڑی واضح طور پر اس کو بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پکارا جاتا ہے کہ کوئی ہے جو رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا فرماؤں. کوئی ہے جو اولاد مانگنے والا، میں اسے اولاد عطا فرماؤں. یعنی کسی خیر سے متعلق، کسی بھلائی سے متعلق اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ رزق کو جو اللہ رب العالمین نے جوڑ رکھا ہے وہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہے. ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہمارے سامنے کئی ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جن کی آمدنی لاکھوں میں ہے، لیکن وہ تنگ دستی میں ہیں، مفلسی میں ہیں، اور وہ ان کا رونا مستقل وہ رہتا ہے، حالات کا شکوہ کرتے وہ نہیں تھکتے. اور بعض لوگوں کو ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 20,000 30,000 روپے ان کی ماہانہ آمدنی ہے، اور اس پر بھی وہ صبر و شکر اور قناعت سے وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. رزق کا معاملہ جو ہے وہ کثرت سے زیادہ برکت کا اللہ رب العالمین نے جو اس کا فائدہ رکھا ہے کہ کثرت ہو اور برکت نہ ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر قلت ہو لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دے تو وہ تھوڑے سے بھی اللہ رب العالمین اس کا گزارا فرما دے گا. اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر مشکلات سے اس کے نکلنے کے راستے بھی بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسے ایسے مقامات سے رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. تو یہ رات تقوی کی بھی ہے، پرہیزگاری کی ہے، اور بطور خاص اس پورے ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ نے استقبال رمضان کے طور پر فرمایا کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری اس طور پہ کی جائے کہ اپنے آپ کو عبادتوں کا عادی بنایا جائے، شب بیداری کا عادی بنایا جائے، روزوں کا عادی بنا دیا جائے، تاکہ وہ جب رمضان کا مقدس مہینہ جو رحمتیں لے کر آیا، برکتیں، بخششیں، اور ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، ہم اس کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں. پہلے سے ہم کمر بستہ ہوں عبادات کے لیے، اور ایسی تیاری ہو، اس شاندار تیاری کے مطابق اگر اس کی عبادت کا اہتمام کریں گے، استقبال کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت عطا فرمائے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچوں کو بھی ہم دنیاوی طور پہ تیار کرتے ہیں امتحانات کے لیے، تو جو ایکچول امتحان ہوتا ہے اس سے پہلے موکس کرائے جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو پریلیمنری ایگزامز دیے جاتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اپنے آپ کو عادی بنانا اس روٹین کا، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ یہ بھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، بھوک کی یا چائے کے یا پانی کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے. تو یقیناً یہ ایک آپ کے لیے امتحان کا وقت بھی ہے. لیکن ارم جی، آپ کے پاس آتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت یا ان کے جو آخری ایام تھے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ اپنے تمام امت کو کہ مجھے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کی جو محبت ہے امت کے لیے، اور جس طرح وہ بار بار ہمارے لیے عافیت، بخشش اور تمام طرح آسانیاں طلب کرتے رہتے ہیں، اس بات کو فالو کرتے ہوئے ہم اس رات کا بہترین جس کا کہنا چاہیے کہ ہاؤ ڈو وی پٹ اٹ ٹو بیسٹ یوز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدرا، آج کی رات بہت مبارک رات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ بڑا رحم کرم فضل ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ نے رجب عطا فرمایا، شعبان میں یہاں تک لے کر آیا. سرکار علیہ السلام کی جو دعا ہم نے رجب میں بھی بیان کی تھی کہ اللہ مجھے رجب اور شعبان نصیب فرما، اور رمضان تک پہنچا اور رمضان نصیب فرما، اس میں میرے لیے برکت ڈال. تو ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، سب سے پہلی دعا یہی کہ اب رمضان بھی نصیب فرما، اس میں برکت ڈال، اور پھر اس کے بعد بھی آنے والے یہ دن ہمیں نصیب فرما، کیونکہ یہ خیر و برکت عافیت کے دن ہیں. دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص فجر سے لے کے ظہر تک کام کرتا ہے اور اس کو ایک قرات ملتا ہے، وہ ٹائم پیریڈ لمبا ہو گیا. ایک شخص ظہر سے لے کے عصر تک کام کرتا ہے، اب ٹائم پیریڈ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا لیکن اس کو بھی ایک قرات ملتا ہے.
ایک وہ شخص ہے جو عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے اور اسے 2 قرات ملتے ہیں، تو وہ سب سے چھوٹا ٹائم سلاٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مثال میری امت کی ہے کہ جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کرتے ہیں وہ یہود ہیں، جو ظہر سے عصر تک کرتے ہیں وہ نصارہ ہیں، اور جو عصر سے مغرب تک کرتے ہیں مطلب کم وقت میں زیادہ نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی امت کا ثواب کم نہیں کیا، میری امت کو بڑھا کے دیا۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ کا رحم کرم فضل بے انتہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پورا رجب اور پورا شعبان، خاص کر آج کی جو رات ہے، دیکھو یہ تو رحمتوں کی رات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیوں پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے روزی مانگ لے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگ لے، ہے کوئی جو مجھ سے زندگی مانگ لے، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی اولادوں کی خوشیاں مانگ لے، ہے کوئی جو مجھ سے اپنا نصیب مانگ لے، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی مغفرت مانگ لے، کیونکہ میرا رب چاہتا ہے کہ رجب کا مہینہ تو میرے رب کا مہینہ ہو گیا، شعبان کا مہینہ میرے محبوب کا مہینہ ہو گیا، ابھی جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ مہینہ تو میں نے اپنے بندوں کے نام کر دیا۔ اب وہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کو پہنچانے سے پہلے جو میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ اتنا ان کو پاک اور صاف کر دینا چاہتا ہے کہ رجب میں بھی بخشش کر رہا ہے، شعبان میں بھی بخشش کر رہا ہے، پھر شعبان میں ایک رات ایسی دے دی کہ اس رات جو طلب کر لوگے وہ مل جائے گا۔ میں تمہیں اپنے تمہارے مہینے تک پہنچنے کے لیے تمہاری روح کو اور تمہارے جسم کو، سبحان اللہ، دونوں کو اتنا صاف ستھرا کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم اپنے مکانوں کو چمکاتے ہیں نا، بیسیکلی گھر یہ ہے، صحیح، تو ہم کو نا اس کو چمکانا چاہیے۔ اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ ظاہر کبھی بھی اور اپنے باطن آپ بھی، سے بات کیا کریں، صحیح، اپنے اس مکان کو دیکھا کریں کہ کہاں کہاں جالے لگے ہیں، تو آج رات تو آپ تمام جالوں کی صفائی کر سکتے ہیں کہ رمضان کے لیے پاک و صاف ہو جائے۔ پرفیکٹ موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی برائی سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے اور سب سے قریب ترین ہوتا ہے، سب سے نچلے آپ سے قریب ہو کے آپ کو یہ پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، روزی مانگنے والا ہے، عافیت مانگنے والا ہے تو پکارو اور میں اس کو بخشوں گا۔ تو یعنی اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ آج آپ کسی چیز سے اگر توبہ کرتے ہیں تو اس پہ خاص فضل ہوگا اور ان اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اچھا، جب ہم یہ بات کر ہی رہے ہیں تو کچھ کنڈیشنز، کچھ لوگ جن کے بارے میں اندیا دیا گیا ہے کہ آج کی شب وہ بھی اس کی جو مسرتیں ہیں، جو اس کی برکات ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، اس سے انفارچونیٹلی وہ اس کو پا نہیں سکیں گے۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے ان کا جو کفر کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو والدین کے نافرمان ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ کیوں ان کو الگ کر کے ان کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی جناب، شعبان کا مہینہ اور یقیناً نصف شعبان کی شب یعنی 15ویں شب جس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ کئی لوگ اس کے جب تفہیم کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی برات کا مطلب کہ مرادوں کی بر آنے والی رات۔ اس رات کے حوالے سے خصوصی احکامات یہ بھی ہیں کہ جو آپ کے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جایا جائے اور یقیناً ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور کچھ روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کے پیارے باقاعدہ آپ کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ اس میں کیا حقیقت ہے یہ جانتے ہیں، ہمارے پینل سے یہ دریافت کرتے ہیں اور اس پہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگر یہ سوال میں پہلے آپ کی طرف لے کے آؤں کہ آج بالخصوص ہم دیکھیں گے کہ عصر کے وقت سے ہی لوگوں قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی قبور پہ جانے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کی جو باقاعدہ ہدایت دی گئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا، اس میں ہمارے ہاں افراط و تفرید کا معاملہ نظر آتا ہے، اور اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے، اعتدال کا مذہب ہے۔ بعض لوگ کلیتاً اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس رات میں قبرستان جانا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس عمل اس سے ثابت ہے۔ اور جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے شروع میں پڑھی کہ انہوں نے جب رات میں حضور کو اپنے حجرے میں نہیں پایا تو اسی پریشانی میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی نقصان اور تکلیف نہ پہنچی ہو، ڈھونڈتے ہوئے پہلے مسجد نبوی گئیں، پھر ازواج مطہرات کے حجروں میں، اور پھر جنت البقیع جب حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں گریہ وزاری فرما رہے اور امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مناجات فرما رہے ہیں۔ تو اب حضور کا انتظار کیا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فراغت پاتے ہیں تو فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں خطرہ ہوا کہ میں تمہارا حق ماروں گا؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے خوف تھا کہ آپ کو کوئی نقصان و اذیت نہ پہنچ جائے۔ تو فرمایا کہ عائشہ آج کی رات سے اکثر لوگ وہ غافل ہیں، اور آج کی وہ مقدس شب ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔
تو قبرستان جانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس عمل ہے سنت اور حضور سے ثابت عمل ہے یہ. جی. تو اس لیے قبرستان جایا جائے. اور جس طرح مردے انتظار کرتے ہیں تو وہ صرف اس رات میں نہیں بلکہ وہ مردے اپنے زندوں کا ان کی طرف سے جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے وہ پورا ایک یعنی جب سے ان کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد سے ان کی انتظار کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جس طرح تم تحائف سے خوش ہوتے ہو تو یہ تمہارا ثواب وہ تحائف کی صورت میں تمہارے مردوں کو پہنچتا ہے. خصوصیت کے ساتھ چونکہ عبادات کی طرف ایک رغبت ہوتی ہے اور ایک ذوق و شوق ہوتا ہے تو ان ایام میں ان راتوں میں خصوصی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف بھی ہم اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے. قبرستان میں میلے ٹھیلے لگانا اور اس طرح کا اہتمام کرنا بالکل ایک میلے کا سما ہو جائے یہ اس چیز کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا. قبرستان جانا جو اجازت عطا فرمائی گئی اس کی سب سے بڑی وجہ حضور نے خود بیان فرمایا کہ تم قبرستان میں جایا کرو قبور کی زیارت کیا کرو کہ وہاں جا کر دنیا کی بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت کی تمہیں یاد آتی ہے جو ہمارے زمانے میں مفقود ہے. یعنی ہم قبرستان میں مردے کی تدفین ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں اپنے کاروبار اور بات چیت اور غیبت اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ہم اس ایک نازک ترین مرحلے پر بھی ان چیزوں کو ترک نہیں کرتے. تو قبرستان ضرور جائیں. ایصال ثواب کا بھی اہتمام ضرور کریں. کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. جس طرح آج ہمارے ہاں یعنی قبرستان کے قرب و جوار میں انتہا درجے کی پریشانی لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ٹریفک کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے یعنی اپنے مردے کو بخشوانے کے لیے اور اس طور پر کہ آج نہیں گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ رات میں جانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر آج رات آپ کے لیے جانا ممکن نہیں ہے بلکہ کوشش کریں عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں. اگلے دن چلے جائیں اس سے ایک دن پہلے چلے جائیں. جہاں بھی بیٹھ کے آپ عبادت کریں گے ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے آپ کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے گا. سبحان اللہ. اور جس طرح علامہ صاحب آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ موت کے حوالے سے روزی کے حوالے سے کہ کس کی کتنی زندگی ہے زندگی صحت والی زندگی ہو برکات والی زندگی ہو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ اس میں بھی کبھی کبھار مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت کا وقت مقرر ہے تو پھر موت اور زندگی اور آج یعنی 15 شعبان کی شب ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں ایک تو وہ حضرت مولانا کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. رزق کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا. رزق کے اصطلاحی معنی اصل میں یہ ہے کہ وہ شے جو سبب حیات ہو. تو ہمارے جسم کی حیات کا سبب تو یہ کھانا پینا یہ سب ہوتا ہے لیکن صرف حیات یہ نہیں ہے. قرآن مجید اور احادیث کے حوالے سے 7 حیات کے قسمیں ہیں اور 7 موت کی قسمیں ہیں. تو چونکہ حیات کی قسمیں 7 ہیں تو اس میں رزق کی قسمیں بھی 7 ہیں. ہر حیات کا رزق الگ ہے. اس میں جو رزق ہے یعنی جو حیات کا سبب بنتا ہے علم خود علم ایک رزق ہے. اس میں اولاد خود ایک رزق ہے کیونکہ وہ ماں باپ کی حیات کا سبب بنتا ہے ان کے نظریے کی بقا کا سبب بنتا ہے اس لیے اولاد بھی رزق ہے. مغفرت جو ہے وہ آپ کی حیات جاویدانی کا سبب بنتی ہے استغفار. تو مغفرت بھی ایک رزق ہے وہ بھی رزق ہے. تو اس طرح رزق کی مختلف قسمیں ہیں. تو ہمیں صرف یہ نہیں کہ دال پانی روٹی چاول کا رزق ہو بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ علم کا رزق عبادت کا رزق صحت کا رزق اولاد کا رزق اس میں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بڑھنے سے زیادہ برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ برکت ہو. اب آ جائیں موت کا دن تو معین ہے. اصل میں پروردگار عالم نے موت کے 2 سٹیپ رکھے ہیں. یہ مشہور قول موجود ہے حدیث کہ موت وہ واحد چیز ہے جو صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے. اچھا ہاں یہ اس میں واقعے بھی موجود ہیں کئی واقعے ہیں اس میں موجود ہیں. ہمارے کسی نبی نے کہا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اس کی موت واقع ہو جائے گی. جب وہ جا رہے تھے دیکھا جب واپس آئے تو وہ دیکھا کہ وہ نہیں مری. تو پوچھا بھئی وہ کیا بات کیا ہوئی. وہ آئے کہ کیا ہوا رات کیا گزری تمہارے اوپر کیسے تمہاری حیات. اس نے کہا جی کچھ نہیں میں دلہن بنی بیٹھی تھی دروازے پر کسی فقیر نے آواز دی اور سب گھر والے جو تھے وہ شادی میں مصروف تھے اپنی مصروفیاتوں کسی نے اس کی توجہ نہیں دی. میں دلہن تھی لیکن اس کے باوجود میں اٹھی اور میں نے جا کر اس فقیر کو اس کی حاجت کو پورا کیا. کہا تم اپنی جگہ سے اٹھو. جب وہ اٹھی تو نیچے بستر میں اس کے بچھو بیٹھا ہوا تھا. کہا تم نے یہ جو صدقہ دیا اس کی وجہ سے تمہاری یہ موت ٹل گئی. تو 2 قسم کی حیات ہیں. ایک پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ ایک وہ حیات ہے جو کنڈیشنل جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں مشروط حیات ہے موت کا وقت ہے کہ یہ ہے اگر ایسا کرو گے تو یہ ٹل جائے گی اور وہ حتمی حیات کی طرف چلی جائے گی. بالکل صحیح. اچھا جیسے میں بس ایک چیز چھوٹی سی بات جیسے
عموماً قتل کو ہم لوگ موت سمجھتے ہیں، قتل موت نہیں ہے۔ اوکے، قرآن میں اس کی آیت موجود ہے، جی، قتلوا او ماتو، قتل ہو جائیں یا مر جائیں۔ تو قتل جو ہے وہ موت نہیں ہے، لیکن ہماری نگاہوں میں وہ موت ہے۔ تو اس طرح سے حیات کے دو درجے ہیں، جو کہہ لیں آپ، یہ دو مرحلے ہیں کہ اگر آپ نے صدقہ دیا یا کوئی ایسا کام کیا۔ آسانیاں ہیں جس کو اس طرح اگر اور آسان کر کے سمجھا جائے کہ حادثات ہو سکتے ہیں، کوئی ناگہانی آفت ہو سکتی ہے، ان ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے، مشکلات سے، کسی بھی طرح کے شر سے اگر ہم نے پناہ پانی ہے تو آج کی رات بہترین ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے کے لیے۔ ارم جی، یہ سوال جو ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ جو کفار ہیں یا والدین کے نافرمان ہیں، شراب پینے والے ہیں، ان کو ان کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی، اس بات کو آپ کیسے سمجھتی ہیں؟ کیا یہ ایک طرح سے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ کتنی بڑی نعمت سے، کتنی بڑی رحمت سے محروم ہیں، یا یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک انویٹیشن ہے کہ اگر وہ چاہیں اور اپنے مقدر کو تبدیل کرنا چاہیں تو آج اس چیز سے توبہ کر لیں؟ سدرا، میں اکثر پروگرامز میں نا آج کی رات کو شب توبہ بھی کہتی ہوں کہ آج در حقیقت کیونکہ جب انسان مغفرت مانگتا ہے نا، استغفار پڑھتا ہے، دیکھو سرکار علیہ السلام نا دن میں تقریباً کم و بیش 100 مرتبہ استغفار ضرور کیا کرتے تھے، کہیں ہے 100 کہیں ہے 300۔ وہ اپنا پیدا ہونے کا شکر ادا کرتے تھے کہ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کرتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں، آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب جو تابعین ہیں وہ استغفار پڑھتے تھے کہ ان کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ ہم استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں سے معافی کے لیے کہ ہمارے گناہ ہم سے چھوٹ جائیں۔ تو در حقیقت استغفار جو ہے، جب اللہ سے آپ کو معافی مل جاتی ہے نا، پھر اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر برسنا شروع ہوتی ہیں۔ استغفار کا مطلب جب آپ گناہوں سے دھل گئے تو آپ پاک ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو گئے۔ اب دیکھو یہ جو 5 لوگ ہیں نا، کہ جس میں مشرک بھی ہے، جس میں کینہ رکھنے والا شخص ہے کہ جو دل میں کینہ رکھتا ہے، جس میں والدین کا نافرمان ہے اور جن کے لباس بڑے نیچے ہیں، بیسیکلی تکبر کرنے والے۔ اگر فرض کرو کسی کاہلی، آلسی یا کسی اور کام کی وجہ سے کسی کا لباس نیچے رہ گیا نا، وہ تکبر میں نہیں آئے گا۔ جس نے تکبر کی وجہ سے یہ کام کیا وہ اس میں شامل ہے۔ یہ کلیئرٹی ایک بہت ضروری ہے۔ تھوڑا اور اگر وضاحت، مطلب وہ سارے لوگ کہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی کاہلی کی وجہ سے انہوں نے دھیان نہیں دیا، نیت نہیں ہے نا کسی کو دکھانے کی، اور لباس ایسا نیچے ہو گیا کہ پیچھے لٹکتا ہوا آ رہا ہے، لیکن کسی کو نیچا دکھانے کی نیت نہیں ہے، اندر تکبر نہیں ہے، تو وہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ یہ خاص کر ان کے لیے جو تکبر میں، اور اس سے ایک بات اور ملتی ہے کہ صرف لباس کا نہیں، کسی بھی چیز کا اگر تمہیں تکبر ہے تو آج کی رات تمہارے لیے معافی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے ہر تکبر سے پیچھا چھڑا لو، اور پھر جو ظاہر ہے شراب پینے والا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی، کیونکہ اکثر دفعہ جب ہمارے شعور میں یہ بات موجود ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یعنی ہم سے کوئی خطا ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، تب بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو، ینگسٹرز کو کہا ہو کہ بس آپ دعا کیجئے کہ مجھے ہدایت ملے، یا آئی ایم ناٹ ریڈی۔ خاص طور پہ یوتھ کا یہ بڑا ایک کامن جملہ ہے ان کے ذہن میں، آئی ایم ناٹ ریڈی، میں تیار نہیں ہوں ان چیزوں کو گیو اپ کرنے کے لیے۔ تو آپ کی تیاری کس طرح ممکن بنائی جائے؟ اللہ تعالیٰ سے کس طرح استغفار کریں کہ یہ مرحلہ آپ کے ہمارے لیے آسان ہو؟ ہم سب کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ہم خطاؤں کا ہمارے سامنے ایک انبار لگا ہوا ہوگا، نافرمانی بھی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ہدایت کے رستے پہ، صراط مستقیم پہ کیسے لے کے؟ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نافرمانی کے راستے پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی تعمیل نہیں کر رہے یا کسی بری عادت میں مبتلا ہیں، تو چینج از نیور ایزی، آسان نہیں ہوتا اپنے آپ کو تبدیل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے، یہ مخصوص ایام ہیں، یہ مبارک راتیں ہیں جس میں ہم تبدیلی اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ابھی بھی آپ کے دل سے آواز نہیں آ رہی اینڈ یو تھنکنگ آئی ایم ناٹ ریڈی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ارم جی، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ یار میں اس جملے کو زیادہ پسند نہیں کرتی کہ آئی ایم ناٹ ریڈی۔ اف یو آر ناٹ ریڈی ناؤ تو پھر تو آپ کبھی بھی ریڈی نہیں ہوں گے، اور جہاں آپ چاہتے ہیں ریڈی ہونا وہاں آپ یوں ریڈی ہو جاتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کی ابھی پرائرٹی نہیں ہے، آپ نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں ہے، تو سنبھل جاؤ بھائی، کیونکہ دیز آر دی الارمز آف لائف، اور اکاؤنٹیبلٹی ہے بالکل جہاں پہ، اور آپ کو بچے، میں یہ نہیں کہتی بیوقوف ہیں، اب ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، اور ان کو اپنے آپ کو اور اپنے قبلے کو درست کرنا پڑے گا،
اور پیرنٹس تو بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں ابھی اس طرف جانے کا, تو اللہ تم سے صرف ایک ذرا سی کوشش مانگ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں تم بالکل یو ٹرن لے لو. اللہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا سا آگے بڑھو, باقی کا ہاتھ میں خود تھام لوں گا, تم بڑھو تو. ایبسلیوٹلی. اچھا, یہ زندگی بہت فانی ہے اور یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے, لیکن اس رات پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک خصوصی سلسلہ شروع ہوگا جہاں ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا کم ہے یا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اگلی گھڑی پہ. تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ کو میسج کر کے آپ سے معافی تلافی کر رہے ہیں, اپنے پچھلے رویے پہ شرمسار ہیں. لیکن کیا یہ صرف چیزیں ہم رسمی طور پہ کرتے ہیں یا یہ ہمارے دل سے آواز آتی ہے؟ مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے میسیجز آئیں گے کہ آج کی رات آپ ہمیں معاف کر دیجئے, لیکن کل اگر وہ پھر دل دکھانے والی حرکتیں کریں تو ہم کیا کریں؟ ہاں, اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ایک رسمی کاروائی بنا لیا, بلکہ وہ میسیج جو آتا ہے وہ ہمارا ٹائپ کیا وہ ابھی نہیں کاپی ہوتا, پیسٹ, وہ کاپی پیسٹ ہے, فارورڈ میسیج کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنے ہماری کانٹیکٹ لسٹ میں جتنے نمبر ہیں سب کو تھوک کے حساب سے ہم وہ بھیج دیتے ہیں. صحیح. معافی کا جو اور توبہ کا جو گناہوں سے برات کا ایک جو سلسلہ ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے اس گناہ پہ پشیمانی ہو, نادم ہو کہ میں اس گناہ پہ شرمسار ہوں, اور پھر اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو, حقوق العباد میں سے ہو. اور پھر اس گناہ کو حال میں چھوڑ بھی دے, یعنی ایسا نہیں کہ اس گناہ میں مبتلا ہے پھر بھی معافی مانگے جا رہا ہے. اور پھر اگر حقوق العباد میں سے ہے تو پھر جس بندے کا اگر کوئی حق مارا ہوا ہے, زمین غصب کی ہے, مال اس کا ہڑپ کیا ہے, اس کو جانی طور پر نقصان پہنچایا ہے, اس کی معاشرے میں ساکھ کو متاثر کیا ہے, تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش تو کرے. یعنی مال غصب کر کے بیٹھا ہوا اور معافی کے میسیجز کر رہا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ آپ نے لازمی ہے, یہ لازمی ہے کہ مال اس کو واپس کریں, اور اگر اس کی جان کو نقصان پہنچائے تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کریں. اگر اس کی عزت کو مجروح کیا ہے اور اس کی ساکھ کو متاثر کیا ہے تو اس سے معافی مانگیں. یعنی واقعی آپ کا جو رویہ ہے, آپ کے جو اعمال ہے, اس سے جھلکنا چاہیے کہ آپ شرمسار ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. علامہ صاحب, یہی آخری سوال میرا آپ سے ہوگا کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا نسبتاً انسان کے لیے آسان ہے کہ اگر غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے, معافی تلافی کی, لیکن واقعی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر اس سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو پھر آج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے معافی مانگی جائے یا اس شخص سے پہلے معافی طلب کی جائے؟ جب تک اس شخص سے آپ معافی نہیں مانگیں گے جس کا آپ نے نقصان کیا ہے, جیسا کہ مولانا نے فرمایا, چاہے وہ مالی ہو, چاہے جسمانی ہو, چاہے وہ عزت نفس کا ہو, اگر وہ شخص معاف نہیں کرے گا تو اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس کے بہت سے طریقے ہیں. اچھا, ایسے بھی پوزیشن آ جاتی ہے جیسے کسی سے پیسے لیے اور اب وہ شخص اویلیبل نہیں ہے, یا دنیا سے رخصت ہو گیا, یا موجود نہیں ہے, یا آپ کا اس سے کوئی ایسا نہیں, تو آپ اس اماؤنٹ کو اس کی طرف سے خیرات کر دیں تاکہ اس خیرات کے ساتھ. مجھے بتائیں, آپ سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے علامہ صاحب, یہ جو مال و دولت سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ نسبتاً آسان ہے, اپنا کھاتا درست کر لینا, لیکن اگر آپ نے کسی کا ایسا کوئی نقصان کیا ہے جس میں وقت پلٹ نہیں سکتا, آپ نے کوئی اس پہ بہتان لگایا, کوئی اس کو ایسا ایذا پہنچایا کہ اب وقت پلٹ نہیں سکتا, صرف آپ پشیمان ہو سکتے ہیں, تب پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں, وہی بات ہے کہ اگر اس شخص کی پہلے تو آپ سب سے پہلے تو اس شخص کے پاس جائیں اور اس سے آپ کہیں کہ میں پشیمان ہوں, میں نے یہ اپنی غلطی کی. اور غلطی کا اعتراف کرنا بڑا ہے تو مشکل کام, لیکن اس کے بغیر آپ کی معافی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں آپ کو اس سے تھوڑا سا بتاؤں, مثلا یہ کہ آپ نے 10 آدمی کے سامنے مجھے ذلیل کیا, بے عزتی کی میری, اور تنہائی میں آ کے مجھ سے آپ نے معافی مانگ لی. وہ جو امیج 9 آدمیوں پر یا 10 آدمیوں پر میرا گیا, وہ تو نہیں بیٹا مثلا آپ نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا کہ آپ نے چوری کی ہے یا آپ نے میرا مال کھا لیا, اور آپ اکیلے میں آ کے معافی مانگ رہے ہیں, تو ان 10 آدمیوں کو کون قائل کرے گا کہ صاحب میں نے چوری نہیں کی؟ تو یہ ایک تو یہ کہ اس کام کے کرنے سے پہلے آدمی کو بہت سوچنا چاہیے کہ اس کی معافی نہیں ہے, اس کی سخت پکڑ ہے. اور جو آپ لیکن پھر بھی دو سائڈ, جیسے آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرے, لیکن ساتھ ہی اس انسان کو بھی, اس انسان کو, جب تک انسان کو نہیں, حقوق العباد کا تو مسئلہ یہی کہ جب تک انسان نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا. بہت شکریہ. اللہ تو اللہ کہتا ہے میرا معاملہ تم سے معاف کر دوں گا, لیکن میرے بندے کے ساتھ کیا ہے پہلے اس سے صاف کر لو پھر میرے پاس. اچھا, اور یہ بڑی خوبصورت بات اس لیے بھی ہے کیونکہ آج بھی دیکھیے گا آپ بہت سارے لوگوں کا جو فوکس ہوگا وہ ذکر اللہ پہ ہوگا, نمازوں پہ ہوگا, کسی اور طرح کی عبادت پہ ہوگا, لیکن وہ جو معاملات ہیں دوسروں کے ساتھ درست کرنے والے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ ایک جگہ کہیں تیل گرائیں
اب اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں کہ اس لکڑی پہ جس پہ آپ نے تیل گرایا اس تک پانی پہنچ جائے، وہ پانی نہیں پہنچے گا۔ جب تک معافی نہیں ہوگی تو آپ کی وہ عبادت نہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بے شک۔ اس لیے توبہ پہلے ہے، پھر اس توبہ کے بعد وہ آپ کو عبادت۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، تو مفتی صاحب میں آپ کی طرف لے کے آ رہی ہوں۔ اس رات میں ان کی معافی نہیں ہوگی جو والدین کے نافرمان ہیں، اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ جس طرح قبلہ نے پہلے کلام فرمایا نا کہ دنیا میں اگر کسی کا کوئی حق کسب کیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ والدین کی نافرمانی کی اور آج وہ موجود نہیں ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، صحیح، کثرت کے ساتھ جتنے بھی اعمال خیر کرتا ہے ایصال ثواب کا اہتمام۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے ایسے رشتہ دار جی، جس طرح والد ہیں تو ان کے بھائی، چچا والدہ یا ہیں آپ تو کے ان تایا، کی بہنیں، خالہ وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے وہ احسان کا معاملہ کرے، کہ اگر یہ ان کے جیتے جی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا تو یقیناً والدین خوش ہوتے اور ان کے دل سے دعائیں نکلتی۔ تو ان کے مرنے کے بعد اگر ان کو اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے تو اس طور پہ بھی اہتمام کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین امید ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اسے بہت بہت مغفرت عطا شکریہ۔ فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی زیغم علی صاحب، علامہ زہیر آبدی صاحب اور ارم جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا، اور یقیناً آپ سے بھی التماس کریں گے دعاؤں کے لیے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک ساتیں ہمیں نصیب کرتا ہے، بشرط زندگی اور صحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ رمضان مبارک تک بھی پہنچیں، لیکن ان قیمتی لمحوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، عافیت مانگیں، بخشش مانگیں، روزی مانگیں، کیونکہ یہ مانگنے والی رات ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔